Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. साइकोलॉजी के इस विषय में सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 8 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है शख्सियत, जिसमें हमने शख्सियत की नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ठीक है, उसके बाद शख्सियत के मापन के जो पैमाइश थे उसके मुतालिक समझा। आइए सेशन में हम समझते हैं कि ज़ात क्या है, ज़ात का मफ़हूम और उसकी तारीफ़। सबसे पहले तो ज़ात को गुजराती में कहेंगे स्वभाव, ठीक है। ज़ात शख्सियत की असल है। ज़ात शख्सियत का ऐसा मरकज़ है जिसके गर्दो पेश ही शख्सियत की नशोनुमा होती है। हर फ़र्द की ज़ात और शख्सियत जुदागाना होती है, ठीक है। ज़ात अलग है, हमारी शख्सियत अलग है। ज़ात में अगर मैं नॉर्मली आपको कहूँ तो ज़ात यानी कि हम अपने नज़रिए में किस तरह से है वो ज़ात हमारी कहलाती है। हमारी सोच जिसे हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा सही तरीके से जानते हैं। और शख्सियत यानी कि जो दूसरों के ज़रिए हमारी बनती है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। ज़ात का मफ़हूम समझते हैं। ज़ात नफ्सियाती साइंस के मुताले का अहम मौजू है। बचपन से ही हम अपनी ज़ात को पहचानने के लिए मुसलसल कोशा रहते हैं। उन कोशिशों के नतीजे में हम अपनी ज़ात के मुतालिक कुछ राय बांधते हैं। हालांकि उसके बारे में हम पूरी तरह बाशऊर नहीं होते। हम कौन हैं इसके मुतालिक समझने के लिए कुछ सरगर्मियाँ करें तो उससे भी हमें ज़ात का अंदाज़ा होता है। बुक में आप देख सकते हैं ज़ात को समझो लिखा हुआ है पेज नंबर 96 पर। हमें अपनी ज़ात को खुद समझना है कि हम इंसान किस तरीके के हैं, ठीक है, ईमानदार है, बेईमान है। सबसे पहले ये हमें तो समझना होगा। तो यहाँ पे कुछ सरगर्मी दी है कि साथ है आपको अलग अलग लोगों से सरगर्मी करवानी है या फिर अपने आप को करनी है कि आप किस तरह से हो, आपके अंदर जो खुसूसियात है उनको बयां कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप के अंदर आपकी ज़ात किस तरह से है, ठीक है। ज़ात की तारीफ़ देख लेते हैं। ज़ात की अगर मैं बात करूँ तो सिफ़ात, समाज और तहज़ीब के हवाले से खुद अपने बारे में हम अपनी एक इमेज जो बनाते हैं, वो इमेज क्या होती है हमारी, उससे हम ज़ात कहते हैं। ज़ात की तारीफ़ यहाँ पर पी कप्पू स्वामी की तारीफ़ हम समझते हैं। उन्होंने कहा ज़ात यानी फ़र्द अपने गर्दोपेश की दुनिया के साथ ताल्लुकात का जो मफ़हूम समझता है वो ज़ात है। फ़र्द जो अपने दरपेश आसपास का जो माहौल है उसके दुनिया के साथ ताल्लुकात किस तरह से कायम करता है, वो उसके मफ़हूम को किस तरह से समझता है, उसके ऊपर ज़ात डिपेंड करती है। दूसरी अगर हम लैंग्वेज में कहें तो दूसरी तारीफ़ फ़र्द की ज़ात यानी फ़र्द खुद को जिस तरह देखता है वो, हम अपने आप की इमेज क्या बनाते हैं, हम अपनी नज़रों में क्या है, वो हमारी ज़ात कहलाती है। याद रखना शख्सियत और ज़ात अलग अलग है। ज़ात की हम बात करें तो ज़ात की वजाहत में हम उसे दो तरीक़ों में बांट सकते हैं। एक है ज़ात की तफ़ावली हैयत और दूसरा है ज़ात की मौरूज़ी हैयत। एक हैयत वो जो हमारी अंदरूनी है, जो हमारी खुसूसियत है, जो हमें दूसरों से अलग करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम अगर हिना है और आप ईमानदार शख्स हो तो ये आपकी तफ़ावली हैयत हो गई, ज़ात की आत्मलक्ष्य स्वरूप हो गया। हिना और भी हो सकते हैं लेकिन ये नहीं कि वो सारे के सारे ईमानदार हो, ठीक है। ज़ात की मफ़ूली हैयत भी यानी कि मारूज़ी तौर पर हम जो अपने एक शख्सियत बना कर बैठे हैं, जो दूसरे हमें जानते हैं, हम उस तरह से अपने आप को उनके सामने पेश करते हैं। जैसे आप सिंगर हो, टीचर हो, मुसव्विर हो, इस तरह से हम बयां करते हैं, ठीक है। दोनों हैयत की थ्योरी को पढ़ लेना एक बार। ज़ात की नशोनुमा और ज़ात का इंज़िबात। ज़ात की नशोनुमा कैसे होती है और हमारी सौ पर, हमारी ज़ात पर हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। याद होगा आपको हमने हिजान के बारे में भी पढ़ा था कि हिजान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम इसी तरह से ज़ात पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ज़ात की नशोनुमा किस तरह से होती है। ज़ात की नशोनुमा की हम बात करें, स्वनो विकास कहेंगे इसे। कम उम्र में बच्चा बोलना सीखे उससे कबल ही उसमें कुछ समझदारी पैदा हो जाती है। छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है, पूरा नहीं बोल पाता लेकिन उससे पहले ही उसके अंदर थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। ये बात बच्चों की नशोनुमा में निहायत अहमियत के हामिल है कि उनकी ज़रूरतों के तय उन पर तवज्जो देते हैं या नहीं। बच्चे इस बात को ध्यान से समझते हैं कि उनके माँ बाप और आसपास के लोग बच्चों को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या कदर रखते हैं। इन सब बाबतों की बिना पर बच्चे अपनी ज़ात की खुद ही कदर पैमाई करते हैं। इस पर से वो अपने बारे में ख़यालात, राय, मफरूज़ात कायम कर लेते हैं।
ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جب پیدائش کے بعد اس کی دنیا تو اس کے گھر ہی ہے، اس کے فیملی ہے. جب بچہ بولنے لگے اس سے پہلے اس کے اندر کچھ سمجھداری آ جاتی ہے جس سے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ مجھے گھر میں کتنی قدریں ملتی ہے، کتنے پیار محبت ملتی ہے، اس کا درجہ کیا ہے. بھلے وہ چھوٹے پیمانے پہ کرتا ہے، اگر اس کو کوئی چیزیں نہیں ملے وہ ضدی بن جائے گا، کیونکہ اسے اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ میری خواہشات پوری نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی دو بھائی ہے، اس میں ایک بھائی کو زیادہ کچھ اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے، یہ ساری چیزیں بھی بچے کے مائنڈ پر افیکٹ کرتی ہے اور اسی سے ہماری نشو و نما ہوتی ہے. ذات قسموں کی ہم بات کریں تو ذات کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں: حقیقی ذات، ممکنہ ذات اور مثالی ذات. حقیقی ذات کی ہم بات کریں تو جب ہم خود میں فی الحال موجود خوبیوں اور خامیوں کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، وہ ہماری حقیقی ذات ہے. واستوک ذات، واستوک سو. حقیقی ذات یعنی کہ فی الفور وقت میں ہم ہماری خوبیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں ایماندار ہوں، میں اچھے سے میری رائٹنگ اچھی ہے، یا پھر میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. یہ ساری ہماری خوبیاں دیکھ رہے ہیں. سیم خامیاں بھی، کہ کئی بار میں بہت زیادہ غصہ کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، پھر میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے اندر ہم جو خوبیاں اور خامیاں دیکھتے ہیں وہ ہماری حقیقی ذات ہوتی ہے. ممکنہ ذات جب ہم کیسے بن سکتے ہیں اس بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. مطلب میں ہم فیوچر کی بات سوچتے ہیں کہ آج میں اس مقام پر ہوں لیکن میں کل وہ مقام بھی حاصل کر سکتا ہوں. کوئی سنگنگ بہت اچھی کرتا ہے، وہ یہ سوچے گا کہ آگے جا کے میں بھی نیہا ککر، عاطف اسلم جیسا بن سکتا ہوں. یہ کیا ہے؟ ہماری ممکنہ ذات ہے. مثالی ذات جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں کیسا بننا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پہلے میں نے بات کی کہ ہم بھی وہ اسٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. محنت کر کے ہم بھی کچھ اچھا کوئی چھوٹا بچہ ہے فیل ہو جاتا ہے، وہ سوچے گا کہ میں بھی محنت کر کے ڈاکٹر ٹیچر تو بن ہی سکتا ہوں. یہ ہماری ممکنہ ذات ہو گئی. لیکن مثالی ذات آئیڈل ہوتی ہے کہ میرا وہ آئیڈل ہے، مجھے اسی کے جیسا بننا ہے. جیسے کوئی مان لو کوئی سچن ٹینڈولکر یا پھر وراٹ کوہلی جیسا بننا چاہتا ہو، اسے کرکٹ میں بہت انٹرسٹ ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے ان جیسا بننا ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری مثالی ذات. ہم پرٹیکولر ایک شخص کو بولتے ہیں کہ ہمیں اس جیسا بننا ہے. تو یہ 3 ٹائپ کی ہماری ذات ہے: حقیقی ذات، ممکنہ ذات اور مثالی ذات. ٹھیک ہے. اگر فرد کی مثالی ذات سے اس کی حقیقی ذات بالکل مختلف ہو تو فرد کو موافقت کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. فرد کی مثالی ذات کی ہم بات کریں کہ فرد نے بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کا فرد ہے اور اس کو اپنا آئیڈل بنایا ہے، اور ویسا تو وہ ذرا بھی نہیں ہے. جو فرد کو اس نے آئیڈل بنایا ہے وہ بہت ہی ایماندار ہے، بہت ہی نیک ہے اور بہت بڑے خاندان کا اور بہت زیادہ اسٹیٹس والا ہے. اور جو لڑکا ہے جو اس جیسا بننا چاہتا ہے وہ بہت ہی زیادہ شریف نہیں ہے، مان لو جھوٹ بولتا ہے، اس کے آس پاس کے ماحول کے حساب سے، تو اسے اس جیسا بننے میں زیادہ ٹائم لگے گا. ظاہر سی بات ہے، اگر وہ اس چیز پہ محنت کرے گا تو ایسا وہ بن سکتا ہے. اب اس ذات کے انضباط، ہمیں ہماری ذات کا انضباط کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. اس کے کچھ طریقے ہیں، اسے ہم دیکھیں گے. ذات کا انضباط زندگی مسلسل تغیر پذیر ہے. ہماری لائف، ہماری زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی. بچپن میں کچھ الگ سچویشن ہوتی ہے، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سچویشنز بدل جاتی ہے. انسان پوری زندگی اپنی ضروریات کے حصول کے لیے مسلسل سرگرم رہتا ہے. ضروریات کے حصول میں کبھی کبھی فرد کو حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، یا پھر کبھی کبھی حالات سے نمر و آزما بھی ہونا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہمیں دنیا میں ہر چیز ہر وقت پہ نہیں ملتی ہے، وقت لگتا ہے کسی چیز کو. ایسے دشوار حالات میں فرد کو اپنی ذات کو صبر و برداشت کے ساتھ رکھنا نہایت ضروری ہے. ہمیں اپنی ذات کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز کی طلب ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، یا پھر ہمارے حالات خراب ہے، وقت خراب ہے، تو یہ وقت گزر جائے گا. اسی لیے ہمیں ہماری ذات پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. ہمارے مقصد کو ہمیں نہیں بھولنا ہے، بھلے ہی ہماری سچویشنز کسی بھی طرح کی ہو. تو ذات کو انضباط کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نفسیاتی تدابیر ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. گجراتی میں سے کہے کہ 100 نیمن منوویگنانک پروودھیوں. ٹھیک ہے. ٹوٹل 4 قسم کی ہے: ذاتی کردار کا مشاہدہ، محیطی انضباط، ذاتی تقویت اور ذاتی تعلیم. یہ 4 چیزوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں.
ذاتی کردار کا مشاہدہ سب سے پہلے ہے سیلف آبزرویشن. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے سیلف کو آبزرو کریں. ذاتی کردار کا مشاہدہ نفسیات کی چلتی پھرتی تجربہ گاہ کی مانند ہے. ذاتی کردار جو ہے وہ ہم کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. ہمارا کردار، ہم اپنے کردار کا انالائز کریں گے کہ ہم نے آج کون کون سے کام کیے، کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے. ہماری اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں گے، ہماری کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ ہماری ذاتی کردار کا مشاہدہ. اس کو چلتی پھرتی تجربہ گاہ بھی بولتے ہیں. یہ ایک مارکس میں آپ کا سوال آتا ہے کہ چلتی پھرتی تجربہ گاہ کسے کہیں گے؟ تو ہماری ذاتی کردار کے مشاہدوں کو، کیونکہ ہم یہ آرام سے اٹھتے بیٹھتے سوچتے سمجھتے اس چیز کو کر سکتے ہیں، ہماری ذات کا آبزرویشن کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے محیطی انضباط. عام طور پر ہمارا زیادہ تر برتاؤ وقت، حالات اور موقع کی مناسبت سے دیے جانے والے رد عمل کی شکل میں ہوتا ہے. اگر فرد کو اپنی ذات کا انضباط کرنا ہو تو مہیج پیدا کرنے والے مہیجات پر قابو حاصل کرنا ہوگا. مثال کے طور پر تہیج پیدا کرنے والے ادب، اشتعال پیدا کرنے والے مناظر یا فلموں سے اگر ہم دور رہیں تو ذاتی انضباط میں آسانی پیدا ہوتی. علاوہ ازیں عظیم شخصیات کی سوانح عمریوں کے مطالعہ، دھیان، پرانایام وغیرہ جیسے کرنے سے ہماری محیطی انضباط ہوتا ہے. جو چیزوں سے ہمیں غصہ آتا ہے اس چیزوں سے اگر ہم دور رہیں گے تو ہم اپنی ذات پر کنٹرول کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے. ہماری ذات پہ کنٹرول کرنا ہے تو اس سچویشن سے چلے جاؤ جہاں پر تمہیں غصہ آتا ہے یا پھر تمہارے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، وہاں سے چلے جاؤ. اور بھی طریقے، آپ پرانایام کیجئے، دھیان کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، یہ ساری چیزیں بھی ہے ہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ذاتی تقویت. ذاتی تقویت یعنی کہ انعام یا سزا کے ذریعے خود انضباطی کرنا. مثلاً اگر کسی طالب علم نے متعینہ وقفے میں دیا ہوا گھر کا کام عمدگی کے ساتھ پورا کیا ہو، وہ خود اپنی ذات کو شاباشی یا کچھ اور انعام سے نوازتا ہے. اس طرح طالب علم اپنی کسی لت یا بری لت کو ترک کرنے کے لیے اپنی سزا بھی بذات خود طے کر سکتا ہے. انعام یا سزا حاصل کرنے کے لیے فرد اپنے خاندان کے ارکان، دوست و احباب کا بھی تعاون لے سکتا ہے. ذاتی تقویت یعنی کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں ہم اس سے بڑھا سکتے ہیں، اپنے لیول پہ بھی بڑھا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو آپ کو دوسرے ہی شاباشی دیں. سب سے پہلی شاباشی تو ہماری ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا، دوسروں کے لیے نہیں کیا، ہمارے لیے کیا ہے. تو ہماری شاباشی اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو اگر کوئی بری چیزیں ہے، سگریٹ کی لت ہے، شراب کی لت ہے، اسے آپ دور کرنا چاہتے ہو تو آپ سوچئے کہ میں شراب نہیں پیوں گا. اگر میں نے پی لی یا پھر میں نے سگریٹ پی لی تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا. سزا چھوٹی موٹی ہونی چاہیے. نارملی کھانا نہیں کھاؤ گا یا پھر کسی سے بات نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات کو تقویت دینی. آپ یوں بھی کر سکتے ہو کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں آپ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دور کرنی ہے اپنے آپ سے، یا پھر کچھ اچھی چیزیں آپ کو اس کو اور بڑھانا ہے، تب آپ کے فرینڈ سرکل میں بھی کہہ سکتے ہو کہ میں کر کے بتاؤں گا تجھے، مجھے یہ انعام دینا ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انعام و سزا سے ہماری وہ ذاتی تقویت مضبوط ہوتی ہے. تقویت کا مطلب ہی ہوتا ہے مضبوطی. تو اس طرح سے میں اپنی ذات کے اندر ہم طاقت کو لا سکتے ہیں. تقویت بنے گی، ہماری ذات میں ایسے ہی کنٹرول ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ذاتی خود کی تعلیم. اپنی ذات کے ساتھ گفتگو کے ذریعے بھی فرد اپنی ذات کے متعلق خیالات یا اپنے کردار کو صورت دے کر اسے منضبط کر سکتا ہے. آج سے برسوں پہلے ایمپلی کمپنی نے ذاتی تعلیم کا بیان دیا تھا جو ذات کی نشو و نما میں آج بھی خاص سودمند ہو سکتا ہے. اس کے ذریعے دیا گیا بیان ہے کہ ڈے بائی ڈے ان ایوری وے آئی ایم گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. انہوں نے بولا کہ جیسے جیسے دن گزر رہے میں اچھے سے اچھا اور زیادہ اچھا ہوتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. صحت مند ہوتا جا رہا ہوں. اس بیان کو باقاعدگی سے رٹنے سے نفسیاتی مریضوں اور ہمارے اپنے ذاتی خیالات ہمیں مثبت لگنے لگتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو بار بار بولتے ہیں، اسی کا ایفیکٹ ہماری پرسنالٹی پر، ہماری ذات پر پڑتا ہے. اسی لیے ہمیں اچھی اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں بولنی ہے تو ہماری ذات پر بھی پازیٹیو اثر پڑے گی. دوسرا ایک جملہ ہے، نوائس نے کہا ہے، ناؤ آئی لو اینڈ اپروو مائی سیلف. یعنی اب میں اپنی ذات کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی ذات کو چاہتا ہوں.
یعنی کہ ہم اتنے اچھے بن گئے ہیں کہ ہم ہماری ذات کو خود چاہتے ہیں، ہماری ذات مطلب میں ہم بہت اچھے۔ یہ چیزیں کرنے سے کیا ہوگا، ہماری ذات پر کنٹرول ہوگا، ہمارا جو گول ہے ہم اس پہ صحیح طریقے سے فوکس کر پائیں گے۔ تو امپورٹنٹ ہے ہماری ذات پر کنٹرول ہمارا۔ یہ چیزیں ہم ہماری لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہماری اپنی خود کی ذات ہے، ہم صرف یہ ایجوکیشن لیول پر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسے پرسنل لیول پر دیکھیں تو ہم ساری چیزیں ہماری لائف سے، ہمارے ایٹماسفیئر سے، ہمارے آس پاس سے، سوسائٹی سے اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو خود بھی اپنی ذات کو کنٹرول کرنے کے ان طریقوں کو پڑھیے، تھیوری کو پڑھیے اور سمجھیے، ٹھیک ہے، اور سوچیے کہ آپ کیا اپلائی کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 8 شخصیت، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ 9 ہم نے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس کے جو بھی سیکشن بی ہے وہ آپ کو لکھ لینے ہیں، اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ کانٹیکٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ایگزام آنے والی ہے ابھی 6th یونٹ ٹیسٹ، اس میں اس چیپٹر سے بھی کافی سارے سوال جواب ہے۔ تھیوری کو پڑھیے، بہت ایزی چیپٹر ہے، زیادہ تر ماپن کی پیمائشیں دی گئی ہے، ان کو پڑھیے، سمجھیے۔ الگ الگ سورسز کا استعمال آپ بھی کر سکتے ہو، جیسے آپ دیکھو گے تو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز اور بھی اویلیبل ہے الگ الگ پیمائش کی پدھتی کے طریقوں کے بارے میں بتانے کے لیے۔ جانیے کہ رورشا کیا ہے، اس نے اور کون سے سیاہی کے دھبے والی ٹیکنیک بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا خود سے اور کرنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو اس چیز میں ریئلی مزہ آئے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔